काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मोरखा 31 जून सन 2019 है। हम आपके लिए किताब दोस्ती रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जमा व तरतीब सैयद आबिद हुसैन जैदी साहब, कंपोजिंग अल बासित ग्राफिक्स, प्रूफ रीडिंग सैयद रज़ा अब्बास आबदी मोहम्मद साहब, बाएतमाम मदरसतुल कायम E46 ब्लॉक 20 सदात कॉलोनी फेडरल बी एरिया कराची। किताब के कुल सफ़ात हैं 68। ये किताब आपकी खिदमत में काशाना बसीरत ऑडियो बुक सेक्शन की जानिब से पेश की जा रही है। मज़ीद किताबों की रिकॉर्डिंग के हासिल करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0346 2767655। अब हम किताब का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दोस्त और दुश्मन की पहचान, जो शख्स तुझे बुराई से रोके वही हकीकत में तेरा दोस्त है, और जो शख्स तुझे गलत कामों की तरगीब दिलाए वो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी मयार पर दोस्त और दुश्मन की पहचान रखो। फहरिस्त मज़ामीन, नंबर शुमार, उन्वान और सफ़ा नंबर 1 दिबाचा डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसन रिजवी साहब, सफ़ा नंबर 5। नंबर 2 पेश लफ्ज़ इदारा पैगाम वहदत इस्लामी, सफ़ा नंबर 7। नंबर 3 आदाब दोस्ती, सफ़ा नंबर 9। नंबर 4 लोगों की इक़साम, सफ़ा नंबर 9। नंबर 5 बुरे दोस्तों के असरात, सफ़ा नंबर 10। नंबर 6 मुमकिन है कि आपके दोस्त बदख्वाह ना हो मगर, सफ़ा नंबर 10। नंबर 7 दोस्ती के सिलसिले में आप अपने तक़वे पर एतमाद मत करें, सफ़ा नंबर 13। नंबर 8 अपने घर पर सैलाब की गुज़रगाह तामीर मत कीजिए, सफ़ा नंबर 14। नंबर 9 बुरे दोस्त आखिरत के लिए ख़तरा, सफ़ा नंबर 15। नंबर 10 दोस्त किन को बनाएं, सफ़ा नंबर 17। नंबर 11 दोस्त जो साहिब इल्म व हिकमत हो, सफ़ा नंबर 22। नंबर 12 अगर ये तमाम सिफ़ात एक शख्स में ना मिले तो क्या करें, सफ़ा नंबर 24। नंबर 13 दोस्ती में एहतियात और होशियारी की अहमियत, सफ़ा नंबर 25। नंबर 14 दोस्ती में इतदाल और मयाना रवि ज़रूरी है, सफ़ा नंबर 26। नंबर 15 दोस्ती के फ़ायदे, सफ़ा नंबर 30। नंबर 16 दोस्ती सिर्फ अल्लाह के लिए हो, सफ़ा नंबर 31। नंबर 17 क़यामत के दिन खुदा के दोस्त साये में होंगे, सफ़ा नंबर 32। नंबर 18 इबादतें बेकार हो जाती हैं, सफ़ा नंबर 32। नंबर 19 दोस्त वो हो जिसको देखकर खुदा की याद आए, सफ़ा नंबर 32। नंबर 20 दोस्त को देखकर गुनाह झड़ जाते हैं, सफ़ा नंबर 33। नंबर 21 दोस्ती और मोहब्बत की इक़साम, सफ़ा नंबर 34। नंबर 22 दोस्तों के हुकूक, सफ़ा नंबर 37। नंबर 23 पहला हक़, सफ़ा नंबर 38। नंबर 24 दूसरा हक़, सफ़ा नंबर 42।
نمبر 25 تیسرا حق صفحہ نمبر 44، نمبر 26 چوتھا حق صفحہ نمبر 56، نمبر 27 چند مانوی دوست صفحہ نمبر 60، نمبر 28 کتاب ایک مانوی دوست صفحہ نمبر 67۔ دیباچہ محترم عابد حسین نے اپنی مرتبہ کتاب دوستی کی موضوع پر مجھے دکھائی۔ میں نے جیسا اس کو پڑھا، اس کتاب میں احادیث معصومین، سنت رسول اور سلف صالحین کے حوالے سے دوستی کے حقوق کو بڑے دل نشین اور سادہ الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آج کل جبکہ مفاد پرستی اور مادہ پرستی کا دورہ ہے، دوستی اور دوستوں کو صرف مطلب نکالنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس قسم کی کتاب کا لکھنا اور عام کرنا یقیناً اصلاح معاشرہ اور امر بالمعروف کا حق ادا کرنے کے مترادف ہے۔ ایک طبقہ تو دنیا پرست ہے، دوسرا طبقہ جو خود کو دیندار سمجھتا ہے وہ بھی صرف رسم و رواج ہی کو دین جانتا ہے۔ دین کی روح صرف رسم و رواج کو پورا کرنا نہیں بلکہ حقوق و فرائض کو پورا کرنا ہے، اصل دین کی حقیقت ہے۔ ان حقوق میں سب سے پہلا حق تو ہمارے خالق اور مالک خداوند عالم کا ہے۔ اس کی اطاعت و عبادت کرنا ہی اس کے حق کو ادا کرنا ہے۔ خداوند عالم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد اطہار علیہ السلام، انبیاء کرام، اولیاء کرام کا حق ہے۔ اساتذہ کرام، والدین اور علماء کرام بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے ہم کو خدا اور رسول کی تعلیمات ملتی ہیں۔ ان کے بعد عزیز رشتہ داروں کا حق ہے، بیوی اور اولاد کا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غربا، فقراء، مساکین، یتامہ کے حقوق ہیں۔ انہی حقوق کا ادا کرنا دین کی روح ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے، سب سے بڑا عابد وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے فرائض کو ادا کرنے والا ہے۔ مجھے خدا کی ذات اور اس کی مہربانیوں سے امید ہے کہ خدا مرتد کی اس خدمت کو قبولیت عام اور بقائے دوام عطا فرمائے گا، نیز ان کی مسائی جمعیہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے کر دنیا اور آخرت کا بھرپور اجر عطا فرمائے گا۔ الہی آمین۔ والسلام، دعا گو ڈاکٹر محمد حسن رضوی۔ پیش لفظ دوستی ایک ایسا موضوع ہے کہ مختلف کتابوں میں اس پر ضمنی طور پر گفتگو تو کی گئی ہے، لیکن اس پر الگ سے کوئی کتابچہ یا کتاب مہیا نہیں تھی۔ بچوں، نوجوانوں، بلکہ ہر شخص کی زندگی میں دوستوں کی اہمیت کے اثرات ساری زندگی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ کتاب پڑھ کر کوئی بھی شخص نہ صرف خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ دوست کس طرح کے بنائے جائیں، بلکہ یہ بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ دوسروں کے حق میں وہ کس طرح کا دوست ثابت ہوا ہے۔ دوستوں کے حقوق کے متعلق پڑھ کر اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب دوستوں کے اتنے حقوق ہیں تو پھر رشتہ داروں اور ماں باپ کے کیا حقوق ہوں گے، اور ان کو ہم کتنا پورا کرتے ہیں۔ مطالعے کے دوران قاری ان شرائط کا موازنہ اپنے آپ سے کرتا رہے تاکہ اس کے اثرات اپنی ذات میں محسوس کیے جا سکیں۔ جن عظیم مقاصد کی تکمیل کے لیے انسان کی خلقت ہوئی ہے، اس سے ایسے اوصاف حسنہ سے بھی آراستہ ہونا چاہیے، اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف اس کے انہی اوصاف کے عملی اظہار سے مربوط ہے، ورنہ اس میں اور جانوروں میں حد فاضل کا تعین مشکل ہے۔ کسی شخص کے طرز فکر اور رجحان کا پتہ بھی اس بات سے چلایا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ لہذا ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ اس کا احساس کرتے ہوئے الگ سے اس پر ایک کتاب شائع کرنا جو ضخیم بھی نہ ہو کہ قاری کی طبع پر گرا گزرے، اور نہ اتنی مختصر ہو کہ مضمون کا حق ادا نہ ہو سکے، ادارے کی توفیقات میں انشاءاللہ اضافے کا سبب بنے گا۔ امید ہے کہ نوجوان خاص طور پر اس کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے دوستی کے سلسلے میں اقدام کریں گے۔ ادارہ پیغام وحدت اسلامی۔ آداب دوستی۔ ایک سوال،
کسی عاقل کا کہنا ہے کہ جب ہم کوئی گھوڑا خریدنا چاہیں تو اس کی اچھی نسل اور طرز تربیت کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے دوست کے انتخاب میں اتنی باریک بینی سے کام لیتے ہیں؟ کیا ہمارے دوست ایک گھوڑے سے بھی زیادہ ہماری زندگی میں اثر انداز نہیں ہوتے؟ لوگوں کے اقسام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دلی دوست جو بھائی کی طرح ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کچھ تو غذا کی طرح ہوتے ہیں کہ ان کی دوستی ضروری اور ناگزیر ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ دوا کی مانند ہوتے ہیں جن کی ضرورت کبھی کبھار ہوتی ہے، البتہ ہوتی ضرور ہے۔ نمبر 3، کچھ لوگ بیماری کی طرح ہوتے ہیں جن کی ضرورت کسی بھی وقت نہیں ہوتی بلکہ ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ برے دوستوں کے اثرات۔ جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، جس طرح سے ہماری قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح ہماری روح بھی دوستوں کی ہم نشینی سے کبھی اچھی باتیں کسب کرتی ہے اور کبھی برے دوستوں کی برائیاں ہماری روح میں سرایت کر جاتی ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا کہ نوجوان اپنی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے والوں کی روحانی اور اخلاقی حالت کا اچھی طرح جائزہ نہیں لیتے اور اپنی دوستی کا ہاتھ بھی ان کی طرف بڑھا دیتے ہیں، اور پھر ان کی یہ بے توجہی ان کو حقیقی راستے سے دور، تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جوانوں کی اپنے دوستوں کی طرف فطری کشش اور جاذبیت سے بالکل صرف نظر بھی نہ کی جائے، لیکن ان کو دوستی کی حدود و قیود، شرائط اور آداب سے بھی واقف کر دیا جائے تاکہ وہ غیر صالح اور ناپسندیدہ عناصر کے اصول و نفوذ سے بھی محفوظ رہ سکیں اور ان کی شخصیت کی بھی بے عیب پرورش ہو سکے۔ ممکن ہے کہ آپ کے دوست بدخواہ نہ ہوں، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی فطرت کے تقاضوں کے تحت بچھو کی طرح ڈنک ماریں اور اپنے زہر آلودہ اخلاق کو غیر محسوس انداز میں آپ کی روح میں اتار دیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان عملاً اپنے دوست کی سیرت اور روش کی پیروی کرتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک کو نہایت دیکھ بھال کر دوست بنانے چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام بھی اپنے ایک کلام میں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شریر لوگوں سے ربط و ضبط سے پرہیز کرو، کیونکہ تمہیں خبر بھی نہ ہوگی اور تمہاری طبیعت ان کی برائی قبول کر لے گی۔ ایک تجزیہ۔ معاشرہ، ماحول اور دوست کس طرح ایک شخص کی شخصیت پر اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ نفسیات کے ماہرین نے اس سلسلے میں کئی تجربے کیے ہیں۔ 1953 کے موسم بہار میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات نے ایک آزمائش کا اہتمام کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے 100 افراد کو 3 روز تک اپنے زیر آزمائش رکھا۔ تیسرے اور آخری روز ان کا ایک ٹیسٹ لیا گیا اور ان 100 افراد کو 50-50 افراد کے 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک گروہ کو گروہ آزمائش کا نام دیا گیا اور دوسرے گروہ کو گروہ شاہد کا نام۔ گروہ آزمائش کو 5-5 افراد کے 10 دستوں میں تقسیم کر دیا اور ان میں سے ہر فرد کی میز پر ایک بٹن تھا جس کے ذریعے وہ اپنے دستے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے جواب سے آگاہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اس آزمائش کا راز ایک نقطے میں پنہاں تھا، اور وہ یہ کہ اس بٹن کو دبانے سے اسکرین پر جو جواب آتا تھا وہ آزمائش کرنے والوں کا اپنا بنایا ہوا جواب تھا، اس دستے کے افراد کی اکثریت کا نہیں۔ در حقیقت آزمائش کرنے والے نے ہر مسئلے کا ایک مصنوعی جواب ایجاد کر کے آزمائش ہونے والوں میں سے ہر ایک کی رائے کو فریب دیا، اور یہ لوگ اس راز سے بے خبری کی بنا پر جس جواب کو اسکرین پر دیکھتے اسے اکثریت کی رائے سمجھتے، اور اکثر افراد نے اندھا دھند اسی رائے کا اظہار کیا۔ ریاضی کے ایک سوال کا غلط جواب 89 افراد نے مصنوعی اکثریت کے فریب میں آ کر بے سوچے سمجھے دیا۔ لہذا رذیل اور اوباش لوگوں سے ملنا جلنا انسان کے اندر ناپاک خیالات اور پست خواہشات پیدا کرتا ہے، اور طویل مدت تک ان سے تعلقات رکھے جائیں تو یہ بات یقینی ہے کہ انسان کے اخلاق بھی پست ہو جاتے ہیں اور وہ انہی کے خراب ماحول کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے میل جول رکھنا تعاون کی طرح ہے جو فوراً انسان کے بدن میں سرایت کر جاتا ہے۔
ایک ہسپانوی مثال ہے کہ اگر تم بھیڑوں کے پاس جاؤ گے تو ان سے چیخنا چلانا ہی سیکھو گے۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو جو نصیحتیں کی، ان میں فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن، جان لو کہ برا دوست اپنے دوست کو دھوکہ دیتا ہے اور اسے برے کاموں کا شوق دلاتا ہے اور بالآخر اسے ان کاموں میں آلودہ کر دیتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3۔ غرض برے دوستوں کی صحبت بے حد نقصان دہ ہے، کیونکہ ان کے برے اخلاق اثرات انسانی فکر کو تاریک اور محدود کر دیتے ہیں اور مردانگی اور اعلیٰ اخلاقی روح کو کچل دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر میل جول جاری رہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اخلاقی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور اس کے عزم و ارادے کی پختگی، ترقی اور برتری کی حص میں اس کی طبیعت معدوم ہو جاتی ہے۔ دوستی کے سلسلے میں اپنے تقوی پر اعتماد مت کریں۔ بعض لوگوں کو اپنی پاکدامنی اور نیکوکاری پر اس قدر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ برے لوگوں سے میل جول رکھنے سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور اپنی شخصیت کو اس سے کہیں بلند سمجھتے ہیں کہ برے اخلاق ان پر اثر انداز ہوں گے، اور وہ اس حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اگر روئی آگ کے پاس رکھی جائے تو خود بخود جل اٹھتی ہے، اور تجربہ شاہد ہے کہ برائی اس سے زیادہ تیزی سے انسان کی روح میں اثر کر جاتی ہے، اور اس کی مثال بارود کے ایک ڈھیر کی سی ہے جو ایک شرارے سے بھڑک اٹھتا ہے اور اپنے شعلوں سے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اپنے گھر کو سیلاب کی گزرگاہ پر تعمیر مت کیجیے۔ جس شخص کو اپنی نیکوکاری پر ناز ہو اور وہ برے دوستوں سے میل جول ترک نہ کرے تو اس کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنا گھر سیلاب کی گزرگاہ پر تعمیر کرے اور یہ سمجھے کہ سیلاب کی قوت اس کے گھر کی بنیادوں پر اثر انداز نہ ہوگی۔ وہ لڑکی جس کی سہیلیاں اچھی ہوں یا وہ لڑکے جن کے دوست نیکوکار ہوں، وہ خوش نصیب ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ فقط اس وجہ سے بدبختی سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں یا سہیلیوں کے انتخاب میں مکمل احتیاط نہیں برتتے۔ ہم فرض کر لیتے کہ آپ بہتر، شریف اور متین ہیں کہ بروں سے ملاقات آپ کی روح پر کوئی اثر نہیں ڈالتی، لیکن لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ آپ کو انہی کے زمرے میں نہیں شمار کریں گے کہ آپ ان سے میل جول رکھتے ہیں؟ ایک قدیم عربی مثل ہے کہ ایک برا دوست لوہار کی مانند ہے، اگر تمہیں اپنی آگ سے نہ بھی جلائے تب بھی اس کی بھٹی کا دھواں تمہاری آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ برے دوست آخرت کے لیے خطرہ۔ یہ بات یاد رکھی کہ برے دوستوں یا بری سہیلیوں سے خطرہ صرف دنیاوی زندگی تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی دوستی کی وجہ سے لوگوں کو قیامت کے دن بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ جو لوگ قیامت کے دن عذاب خدا بندی میں گرفتار ہوں گے، ان میں سے ایک گروہ کے بارے میں قرآن یوں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش ہم دنیا میں فلاں غیر صالح شخص سے دوستی اور رفاقت نہ کرتے، وہی تھا جس نے ہمیں گمراہی کے راستے پر ڈالا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 28 تا 29۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی بھلائی دو چیزوں میں جمع ہو جاتی ہے، ایک رازوں کا چھپانا اور دوسری اچھے لوگوں سے دوستی کرنا۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کی بدبختی بھی دو چیزوں میں مضمر ہے، ایک رازوں کا فاش کرنا اور دوسرے برے لوگوں کی رفاقت اختیار کرنا۔ جو شخص بروں سے دوستی کرتا ہے، اگرچہ ان کی فطرت اس پر اثر انداز نہ بھی ہو، تب بھی اس پر ان کے طور طریقوں کا الزام آ جاتا ہے، اور اگر وہ شراب خانے میں نماز بھی پڑھنے جائے تب بھی شراب خوری سے منسوب ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹے، جو شخص برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ان کی برائیوں سے محفوظ نہیں رہتا، اور جو شخص بدنام جگہوں پر جاتا ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ اقوال امام علی علیہ السلام۔ عقل مند کی دوستی نادان کی دوستی سے اچھی ہے، عقل مند کی دشمنی نادان کی دوستی سے اچھی ہے۔ کسی دوست کی نعمت پر
حسد کرنا نہایت ہی کم ہمتی اور ذلت ہے۔ بخیل دوست میں کوئی خیر و خوبی نہیں۔ سچا دوست ایک موافق انسان ہے کہ وہ دو قالب اور ایک جان ہے۔ دوست کن کو بنائیں، کیونکہ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے اور اس سے دوستی کی جا سکے، کیونکہ دوستی کے لائق وہی ہوتا ہے جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، دوست عاقل اور باشعور ہو، کیونکہ احمق اور بیوقوف شخص کی دوستی بالکل بیکار ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے دوستی ہو بھی جائے تو بالآخر اس سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ احمق وہ شخص ہے جو کچھ سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اور اسے اگر کچھ بتانے کی کوشش بھی کرے تو اس کے پلے کچھ نہ پڑتا ہو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی صورت بیوقوف کو اپنا دوست مت بناؤ۔ نمبر 2، دوست جو خوش اخلاق اور نیک طبیعت ہو، کیونکہ بد اخلاق سے کسی قسم کی سلامتی کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور جب اس کی بد اخلاقی حرکت میں آتی ہے تو اسے کسی کے حقوق پامال کرنے میں کوئی باک نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیک خو فاسق کی صحبت بدخو کاری سے بہتر ہے۔ نمبر 3، دوست جو نیکوکار اور صالح ہو، کیونکہ جو شخص خدا کی نافرمانی اور گناہوں میں ڈوبا رہے اس کو خدا کا خوف نہیں ہوتا، اور جس میں خدا کا خوف نہ ہو اس کی دوستی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نیک اور صالح لوگوں سے ملنا جلنا ہماری روحانی قوتوں کو بڑھاتا ہے، ہماری قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ ایسے ہی دوست کے بارے میں شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن حمام میں ایک خوشبودار مٹی ایک محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی، تو میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر، کیونکہ تیری دل آویز خوشبو سے میں مست ہو رہا ہوں۔ تو اس نے کہا میں تو ایک ناچیز مٹی تھی، لیکن ایک مدت تک گلاب کے پھولوں کے ساتھ رہی، میرے دوست کے جمال نے مجھ پر اثر کیا تو میں خوشبو دار ہو گئی، ورنہ میں تو وہی ناچیز مٹی ہوں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو کریم اور صالح لوگوں سے دوستی رکھے۔ نمبر 4، دوست دنیا کا حریص اور لالچی نہ ہو، کیونکہ ایک دوست کی طبیعت دوسرے دوست کی طبیعت میں سے کچھ ایسی چیزیں چرا لیتی کہ خود اس کو بھی خبر نہ ہوگی کہ مجھ میں دوست کی کون کون سی برائیاں آ گئی ہیں۔ لہذا اگر دنیا کے حریص سے دوستی ہو گئی تو خود دوسرے دوست میں بھی دنیا کی حرص پیدا ہو جائے گی، اور اگر کسی متقی اور دیندار سے دوستی ہو گئی تو اس سے خود زہد و تقوی دوسرے میں پیدا ہوگا۔ اسی وجہ سے طالبین دنیا کی صحبت مکروہ ہے اور راغبین آخرت کی دوستی پسندیدہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا پرست لوگوں سے دوستی نہ کرو، اگر تمہارے مال و دولت میں کمی واقعی ہو گئی تو وہ تمہیں حقارت سے دیکھیں گے، اور اگر اس میں فراوانی ہو گئی تو وہ رشک اور حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نمبر 5، دوست احمق، کنجوس، بزدل اور جھوٹا نہ ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھو اور نہ ہی ان سے رشتہ داری قائم کرو، احمق سے، کنجوس سے، بزدل سے اور جھوٹے سے، کیونکہ احمق تم کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوگا تب بھی ناسمجھی میں نقصان پہنچا دے گا، کنجوس تم سے لے گا تو صحیح لیکن دے گا کچھ نہیں، بزدل معمولی مشکل کے وقت نہ صرف تمہیں بلکہ اپنے والدین کو بھی چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوگا، جھوٹا اگر سچ بھی بولے گا تب بھی اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 6، دوست فاسق و فاجر نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاسق سے دوستی سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک لقمہ بلکہ اس سے بھی کمتر کی خاطر تجھے فروغ کرنے سے نہیں چوکے گا۔ لوگوں نے پوچھا مولا لقمے سے بھی کمتر کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ محض اس کی طمع کے لیے، یعنی لقمہ حاضر نہ ہو، محض امید ہو کہ شاید مل جائے۔ نمبر 7، دوست خوشامدی اور چاپلوس نہ ہو۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوشامدی اور چاپلوس کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنے ناپسندیدہ اعمال کو اچھا بنا کر پیش کرے گا اور اس کی خواہش ہوگی کہ تمہارا کردار بھی ویسا ہی ہو جائے۔ نمبر 8، دوست ایسا
نہ ہو جو آپ کی لغزشوں کو یاد رکھے اور خوبیاں بھول جائے۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسے شخص کی دوستی اختیار نہ کرو جو تمہاری لغزشوں کو یاد رکھے اور تمہاری خوبیوں کو بھول جائے۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دوست جو قصب حلال اور اچھے اخلاق کے حصول میں تمہارا مددگار نہ ہو، اگر سمجھو تو اس کی دوستی تمہارے لیے وبال ہے۔ نمبر دوست طلول مزاج اور دھوکہ باز نہ ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طلول مزاج اور دھوکہ باز لوگوں کی دوستی میں بھلائی نہیں، کیونکہ وہ جس رخ کی ہوا چلے اسی رخ کو ہو لیتے ہیں۔ جب تمہیں ان کی مدد کی ضرورت نہ ہو تو وہ بڑے سخی اور فیاض ہوتے ہیں، لیکن اگر تم کسی دن ان کے محتاج ہو جاؤ تو وہ بخیل اور سخت گیر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 11، دوست خائن، ظالم اور چغل خور نہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں سے یعنی خائن، ظالم اور چغل خور کی دوستی اور رفاقت سے اجتناب کرو، کیونکہ جو شخص تمہارے فائدے کی خاطر دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ایک دن تمہیں بھی دھوکہ دے گا، اور جو شخص تمہاری خاطر لوگوں پر ظلم کرے وہ ایک دن تم پر بھی ظلم کرے گا، اور جو شخص دوسروں کی چغلی تمہارے سامنے کھائے وہ جلدی تمہاری چغلی دوسروں کے پاس بھی کھائے گا۔ دوست جو صاحب علم و حکمت ہو۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس آدمی پر جو اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کے دوست و احباب بہت سے ہوں اور پھر بھی وہ علماء اور اولیاء و پرہیزگاروں کی صحبت کیوں اختیار نہیں کرتا۔ ان کے فضائل غنیمت سمجھنے کے قابل ہیں اور ان کے علوم رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ تمام اصول و شرائط شریعت نے اسی وجہ سے بتائیں کہ اگر انسان اس بات کی لیاقت نہیں رکھتا کہ کس کی دوستی اختیار کی جائے، لہذا اگر کبھی دوست بنانا مقصود ہو تو ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، کیونکہ جس کو دوست بنایا جا رہا ہو اس میں کچھ تو ایسی صفات ہوں جس کی وجہ سے اس میں رغبت محسوس ہو۔ ایک جیسی طبیعتوں میں آپس میں کشش ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اگر ایک مومن اس مجلس میں جائے جس میں 100 منافق ہوں اور ایک ایماندار، تو وہ اسی ایماندار کے پاس جا کر بیٹھے گا، اور ایک منافق ایسی مجلس میں جائے جس میں 100 ایماندار ہوں اور ایک منافق، تو وہ اسی منافق کے پاس آ کر ہم نشست ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مثل کی طرف کشش ہوتی ہے، اگرچہ اس کو علم نہ ہو۔ جیسے پرندے کے اڑنے میں 2 قسم کے پرندے کبھی متفق نہیں ہوتے اور بغیر کسی مناسبت کے ان کی پرواز ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ جو ہم اہل بیت رسول کے ساتھ دوستی اور محبت کا دم بھرتا ہے تو اس بشر کو یہ لازم ہے کہ وہ مصائب اور تکالیف کے لیے تحمل کی زرہ پہن لے۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ پورا مومن وہ ہے جس کی دوستی اور دشمنی کسی سے مواخذہ کرنا اور چھوڑ دینا غرض کے سب کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اقوال امام علی علیہ السلام۔ اگر یہ تمام صفات ایک شخص میں نہ ملے تو کیا کریں؟ کیونکہ یہ تمام صفات ایک ہی شخص میں تو جمع نہیں ہو سکتی، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دوستی کی جو بھی غرض ہے اس کی صحیح پہچان ہو۔ مثلا نمبر 1، اگر دوستی کا مقصد صرف دوستی ہے تو بہتر ہے کہ کسی نیک اخلاق والے کی دوستی اختیار کریں۔ رسول اسلام نے ابن مسعود کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے ہمنشین اور دوست صالح اور نیک ہونے چاہیے، اور تمہیں چاہیے کہ زاہد اور پرہیزگار لوگوں کی جانب بھائی چارے اور رفاقت کا ہاتھ بڑھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے بجز پرہیزگار لوگوں کے جن کی دوستی پائیدار ہوگی۔ نمبر 2، اگر دوستی کا مقصد صحبت دینی ہے تو پھر ایسے شخص کی تلاش کی جائے جو علم بھی رکھتا ہو اور پرہیزگار بھی ہو۔ نمبر 3، اگر محض دنیا ہی کے لیے دوستی اختیار کرنی ہے تو پھر بہتر ہے کہ وہ کسی اہل کرم ہی کو ڈھونڈ لے جو سلیم طبع ہو۔ دوستی میں احتیاط
ہوشیاری کی اہمیت۔ تجربے کار اور عقل مند لوگ دوستوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط برتتے ہیں، اور اگر کسی سے دوستی پیدا کرنا اور اس کا سچا دوست بننا چاہیں تو عقل و ہوش سے کام لیتے ہیں اور جلد بازی اور بے جا احساسات کو اس امر پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے۔ پہلے اس سے مانوس ہوتے ہیں تاکہ اس کے طرز فکر، اخلاق اور گزشتہ زندگی کے حالات و واقعات سے آگاہ ہو سکیں۔ پھر اسے مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ دوستی کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہے اور اس کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں، پھر اسے دوستی قائم کرتے ہیں، اور ایسی دوستی تمام خطرات سے پاک، مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صحیح آزمائش کے بعد دوستی اور رفاقت کی بنیاد ڈالتا ہے، اس کی رفاقت، پائیداری اور دوستی مستحکم ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے جاننے والوں میں جس شخص کو تم پر 3 بار غصہ آیا ہو لیکن اس نے تمہارے بارے میں کوئی ناروا بات نہ کہی ہو تو اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتے ہو اور اس کے ساتھ دوستی کی بنیاد رکھ سکتے ہو۔ دوستی میں اعتدال اور میانہ روی ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ بے اعتدالی کا نتیجہ ناقابل تلافی نقصان کی صورت میں نکلے جو انسان کو تباہی سے دوچار کر دے۔ دوستی ہو جانے کے بعد مندرجہ ذیل احتیاطوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، دوست پر ایک حد تک اعتماد کریں۔ دوستی کے دوران دوست پر اسی حد تک اعتماد کرنا چاہیے کہ اگر بعد میں رنجیدگی کی بنا پر ایک دوسرے سے جدائی بھی ہو جائے تو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دوست سے تمہاری دلی تعلق ہو، اس کے ساتھ دوستی کا اظہار اعتدال کی حد میں اور مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور جس شخص سے تمہاری دوستی نہ ہو اس سے سرد موری برتنے میں بھی اعتدال سے کام لو، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک دن وہ قدورت چھٹ جائے اور وہ تمہارا دوست بن جائے۔ نمبر 2، سب راز دوست کو مت بتاؤ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تم اپنا ہر راز دوست کو نہ بتاؤ، کیونکہ کیا خبر وہ کس وقت تمہارا دشمن بن جائے، اور ہر وہ تکلیف جو تم اپنے دوست کو پہنچا سکتے ہو مت پہنچاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑے سردار نے جو میدان جنگ کی طرف جا رہا تھا لوئی چہاردم سے کہا تھا، آپ میرے دوستوں کے شر سے میری حفاظت کریں، دشمنوں کا مجھے کوئی خوف نہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دوستوں پر ساری محبت نچھاور کر دو، اس پر مکمل اعتماد مت کرو، اس کے ساتھ ہر لحاظ سے مساوات برتو اور اس کی مدد کرو، لیکن اسے اپنے تمام رازوں سے آگاہ نہ کرو۔ نمبر 3، اپنے دوست کو کبھی رنجیدہ مت کرو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے دوست کو رنجیدہ کر دے تو گویا اس نے جدائی کے لیے راستہ ہموار کر دیا، کیونکہ اول تو قابل اعتماد دوست کا ملنا ہی مشکل ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل چیز اس کے ساتھ دوستی کو برقرار رکھنا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کمزور ترین شخص وہ ہے جو اپنے لیے دوست نہ بنا سکے، اور اس سے زیادہ کمزور وہ ہے جو اپنے حاصل کردہ دوستوں کو کھو دے۔ نمبر 4، چغل خوروں کی بات پر توجہ نہ دیں۔ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں جنہیں دوسروں کے مخلصانہ اور دوستانہ تعلقات نہیں بھاتے، اور وہ ہمیشہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ وہ سچی جھوٹی باتیں ایک دوسرے کے پاس جا کر لگاتے ہیں اور اس طرح انہیں ایک دوسرے سے بددل کر دیتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چغل خوروں کی بات کی طرف توجہ دے گا وہ اپنے عزیز دوست کو کھو بیٹھے گا۔ نمبر 5، جدائی کا باعث بننے والے افعال سے اجتناب کریں۔ ایک دن حارث ابن عور نے جو مولا علی کے اصحاب میں سے تھے کہا کہ یا امیر المومنین میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، تو جب اس نے دوستی کا ذکر چھیڑا تو مولا نے مندرجہ ذیل جملوں میں ان کاموں کی تشریح فرمائی جو دوستوں کو ایک دوسرے کے بارے میں انجام نہیں دینے چاہیے۔ فرمایا اگر تم کسی کو دوست رکھتے ہو تو نمبر 1، اس سے مخالفت اور دشمنی نہ کرو۔ نمبر 2، اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ نمبر 3، اس سے جھگڑا نہ کرو۔
نمبر 4 اس کے ساتھ نامناسب شوخی نہ کرو۔ نمبر 5 اسے پست اور حقیر نہ سمجھو۔ نمبر 6 اس پر برتری اور فوقیت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ کام دوستی کے مقام سے مناسبت نہیں رکھتے اور دوستوں کے تعلقات بگاڑ دیتے ہیں۔ ایک دانشور کا کہنا ہے کہ بیشتر لوگ تمسخر پر مبنی بات پر نقصان برداشت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایک لاطینی زبان کی مثل ہے کہ تمسخر دوستی کا خون کر دیتا ہے۔ نمبر 6 دوست کی ہر بات پر تنقید مت کرے۔ دوست کی ہر بات میں مین میخ نکالنا اور اس کی معمولی غلطیوں اور لغزشوں سے درگزر نہ کرنا اتنی بڑی غلطی ہے جو بعض اوقات دوستی کے خاتمے کا باعث بن جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دوست کا عذر اگر اس سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو قبول کر لو، اور اپنی لغزش کے لیے کوئی عذر پیش نہ کر سکے تو خود اس کے لیے کوئی عذر گڑھ لو۔